बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक बार फिर शहीद अर्शद शरीफ के मुकदमा कत्ल की समाअत करेगा। FIR दर्ज हो चुकी है। शहीद अर्शद शरीफ की वालदा आज क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के सामने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल कुछ और फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया, आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दी हैं, वो गौर से सुन लीजिएगा, उसी का ये तसलसल है। और फैसल वाडा के बारे में सबसे पहले तो जी थोड़ा सा और डिटेल्स थोड़ी सी ले लें कि फैसल वाडा को उन्होंने जब बुलाया तो FFT जो कह रही है, उन्होंने कहा जी कि फैसल वाडा FFT के सामने 21 नवंबर 2022 को दोपहर 1 बजे FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश हुए और सवालनामे का उन्होंने कहा कि जी जवाब सवालनामा दिया गया। इस मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि FFT के मेंबरान के साथ ताउन कर रहे हैं और किनिया में अर्शद शरीफ के कत्ल इस्माइल के पास मौजूद तमाम शवाहिद फराहम करेंगे। कुछ दिनों के बाद FFT ने जब उनसे रब्ता किया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। यह है फैसल वाडा के बारे में। मुराद सईद साहब के बारे में है जी कि इसी तरह के दावे FFT कह रही है कि जनाब मुराद सईद ने मीडिया में किए। उनके पास अर्शद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक कुछ शवाहिद मौजूद हैं। FFT ने उनसे तहरीरी तौर पर यह भी कहा कि वो ज़ाती तौर पर भी पेश हों और अगर कोई सबूत पेश कर सकते हैं तो वो पेश करते हैं। ख़त के जवाब में मुराद सईद ने बताया कि हुकूमत की जानिब से FFT तश्कील दी गई है और अर्शद शरीफ की वालदा ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और अर्शद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वो सिर्फ जुडिशल कमीशन के सामने पेश होंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि अर्शद शरीफ की वालदा पहले ही बता चुकी हैं कि उन्हें मौजूदा हुकूमत पर यकीन नहीं है। अपने तहरीरी जवाब में मुराद सईद ने FFT के से इन अफराद की निशानदही करने को कहा जिन्होंने अर्शद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज कराए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में अर्शद शरीफ को हरासा करने वाले लोगों की निशानदही करें और मजीद कहा कि अर्शद शरीफ के वीलॉग्स के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत की तहकीकात करें और मीडिया को इमिग्रेशन काउंटर पर अर्शद शरीफ की तस्वीर मीडिया को किसने लीक की ये भी तहकीकात करें। और उन्होंने ये भी कहा मुराद सईद ने कि अर्शद शरीफ के कत्ल के बाद बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों की और क्यों कहा कि अर्शद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। सलमान इकबाल साहब का जो बयान है जी वो है कि FFT ने सलमान इकबाल के साथ ARY ऑफिस दुबई में 17 नवंबर 2022 को शाम 4:15 पर इंटरव्यू किया। सलमान इकबाल साहब ने बताया कि अर्शद शरीफ ने एक भाई और बेहतरीन साथी थे। वो मुल्क के लिए बेहतरीन असासा थे जिन्होंने तहकीकाती सहाफ़त में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया। और अर्शद शरीफ सलमान इकबाल ने यह भी बताया कि अर्शद शरीफ ने कई बार बताया कि उनकी जान को ख़तरा है और उन्होंने मुतल्लिका इदारों को आगाह करने के लिए कई खतूत लिखे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके न्यूज़ चैनल पर भी हुकूमत ने 2 बार पाबंदी लगा दी थी। सलमान इकबाल ने FFT को बताया कि अर्शद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में तकरीबन 16 FIR दर्ज की गई और इनके और अर्शद शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। आखिरी बार अरशद की वफात से 3 दिन पहले अरशद शरीफ से इसकी बात हुई और अरशद शरीफ ने इसे अमूमन बताता था कि वो अफ्रीका के जंगल में रह रहा है। अरशद के दुबई में क्याम के दौरान वो वहाँ नहीं थे क्योंकि वो टोरंटो और न्यूयॉर्क में थे। 19 अगस्त 2022 को अरशद ने उन्हें बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के से अहलकार उनके होटल आए हैं और उन्होंने अपना नाम सलम अब्दुल्ला बताया है और उन्होंने बताया कि इससे मुल्क छोड़ना है। और अहलकार ने अरशद शरीफ को यह भी बताया कि वो जानता है कि उसकी जान को ख़तरा है, यानी कि UAE अथॉरिटी का जो ऑफिसर आया था उसको भी पता था कि उसकी जान को ख़तरा है और उसने इससे मशवरा दिया अरशद शरीफ को कि वो पाकिस्तान के किसी दोस्त मुल्क में ना जाए। ख़ास तौर पे सलम अब्दुल्ला ने 2 मुल्कों का नाम लिया था और वहाँ ना जाएं, बाकी किसी महफूज जगह पे चले जाएं। तो हम दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के दूसरे दोस्त ममालिक दबाव नहीं ले सकते। इतनी ज़्यादा ओपनली बात की थी सलम अब्दुल्ला ने अरशद शरीफ से और उन्होंने कहा कि ये लेने आए थे असल में अरशद शरीफ को, जो भी आया था वो लेने आया था कि हमारे हवाले करें, लेकिन दुबई हुकूमत ने उनके हवाले नहीं किया था।
متحدہ عرب امارات کے اہلکار نے ارشد شریف کو یو کے یا امریکہ جانے کا مشورہ بھی دیا۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ اس دن ارشد شریف بہت اداس تھا۔ اس نے یو کے کونسلیٹ سے بھی رابطہ کیا اور زئی نامی اہلکار سے بات کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے بعض اداروں کی ہاٹ لائن پر بھی کال کی کہ جو خطرے میں گھرے صحافیوں کو بچاتے ہیں۔ ارشد شریف کے پاس ویزا اپلائی کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ارشد کے پاس 3 ممالک میں جانے ہی کے آپشن تھے، مالدیپ، سری لنکا یا افریقہ کا کوئی ملک۔ ارشد نے مالدیپ کا انتخاب نہیں کیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں سمجھتا تھا، اور مزید برآں اس کا خیال تھا کہ سری لنکا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اس کے لیے واحد آپشن یہ تھا کہ کسی بھی افریقی ملک میں جائیں جہاں سے اسے آسانی سے ویزا مل جائے۔ سلمان اقبال نے FFT کو بتایا کہ طارق وسیع ان کے قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کینیا میں ایک دوست ہے۔ میں وقار کو پہلے نہیں جانتا تھا، میں اس کے نام وکی سے واقف تھا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ مشترکہ دوست بھی ہیں۔ محبوب سلمان کے کزن ہیں اور اس نے طارق وسیع کے ساتھ مل کر وقار کے ساتھ کینیا میں انتظامات کیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محبوب نے انہیں بتایا کہ ارشد نے کینیا جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے دہرایا کہ کینیا جانا ارشد کا اپنا فیصلہ تھا۔ ہوٹل میں سلم عبداللہ کی آمد کے بعد ارشد شریف بہت خوفزدہ تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ہوٹل چھوڑنے کو ترجیح دی اور دبئی میں سلمان کے والد کے گھر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ صبح 2-3 بجے تک ارشد کو نیند نہیں آئی اور صبح 7 بجے وہ کینیا چلا گیا۔ 23 اکتوبر کو پہلے طارق وسیع نے بتایا کہ ارشد کا کینیا میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ میں دبئی میں کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں سے تفصیل سے بات نہیں کر سکا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے وقار کا ٹیلی فون نمبر بھیج دیں۔ گھر پہنچ کر میں نے وقار سے بات کی، جس نے بتایا کہ پولیس نے ارشد شریف کو کینیا میں اس وقت مار دیا جب وہ اپنے فارم ہاؤس سے نیروبی آ رہا تھا۔ اس کے بعد سلمان اقبال نے عماد یوسف، کاشف عباسی اور خاور گھم کو فون کیا اور وہ ارشد شریف کے گھر جا کر افسوسناک خبر سنائیں۔ FFT نے سلمان اقبال اور وقار کے درمیان بات چیت کا صحیح وقت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ واقعے کے 3-4 گھنٹے بعد اس سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے طارق وسیع سے وقار کا نمبر لیا تھا اور پھر اس سے بات کی۔ وقار نے بتایا کہ اس کا بھائی خرم اور شریف بش باربیکیو سے جا رہے تھے اور اس ڈنر میں امریکن انسٹرکٹرز اور اس کے ساتھی جمشید شہباز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وقار نے انہیں بتایا کہ GSU کے اہلکاروں نے ارشد شریف کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ وقار اس سے براہ راست واقف نہیں تھا۔ شاید کچھ سال پہلے ان سے فلائٹ کے دوران ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ طارق وسیع کا دوست تھا، اور چونکہ میں طارق وسیع کو 22 سال سے جانتا ہوں، اس لیے مجھے طارق کے تعلقات پر اعتماد تھا، اور میں نے کینیا میں ارشد شریف کے میزبان کے کردار سے متعلق تصدیق نہیں کی۔ اور وقار رحیم بھائی کا رشتہ دار بھی تھا جو مشترکہ دوست بھی ہے۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ ارشد شریف پر تشدد کا علم ہونے پر وہ رات کو سو نہیں سکے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ارشد شریف کو موت سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کینیا پوسٹ مارٹم رپورٹ سے قبل ارشد شریف کی تصاویر حاصل کی جائیں۔ FFT نے ان سے پوچھا کہ ارشد شریف کو کینیا جانے کا مشورہ کس نے دیا، تو سلمان نے بتایا کہ وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ فیصلہ اس نے خود لیا، وہ بہادر تھا اور اسے جنگی علاقوں میں رپورٹنگ کا تجربہ بھی تھا۔ 19 اگست 2022 سے پہلے ان کی گفتگو میں کینیا کا کوئی لفظ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ خود انہیں بھی کچھ خطرات کا سامنا ہے، کسی نے اسے جسمانی طور پر دھمکی نہیں دی، لیکن وہ 2-3 بار محسوس کیا کہ لندن اور نیو یارک میں کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت میں ان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہوئے، یہاں تک کہ ان کے خلاف غداری کا ایک مقدمہ بھی اس وقت درج کیا گیا جب ان کے ایک رپورٹر کا زیارت میں قائد کی رہائش گاہ پر پروگرام تھا اور ان کا اس پروگرام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ انہوں نے FFT سے وقار کے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کسی بھی تعلقات کی تحقیقات کرنے کو کہا۔ آخر میں انہوں نے FFT سے کہا کہ وہ حکومت کی پرواہ کیے بغیر اس کیس سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے تاکہ ارشد شریف کے خاندان کو انصاف مل سکے۔ اس کے بعد وقار احمد کا سٹیٹمنٹ ہے، اور مسٹر وقار جسے اس کے دوست وکی کے نام سے جانتے ہیں، سارے منظرنامے میں مرکزی کردار ہے۔ ان کا تعلق کراچی سے اور وہ کئی سالوں سے نیروبی میں مقیم ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ہٹ اینڈ ہومز نامی ایک کامیاب تعمیراتی کاروبار
ہے سے تعلق رکھتے ہیں جو وقار کو وراثت میں ملا، اس میں توسیع کی انہوں نے، اس کے پاس کینیڈا کی شہریت حاصل کی، اور اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی شمائلہ پاکستان سے اور دوسری بیوی مورین کینیا اور اطالوی۔ اس نے بتایا کہ ان کی مورین سے شادی کو تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بہت سے کاروبار ہیں، بنیادی طور پر تعمیراتی شعبہ۔ مبینہ طور پر وہ کینیا میں 18-20 اپارٹمنٹ کمپلیکس کا مالک ہے اور 2100 ایکڑ اراضی پر مشتمل فارم بھی اس میں پارٹنر ہے، اور اس کی ایک شخص شہباز کے ساتھ شراکت داری ہے، اور جو کہ اصل میں کراچی کا رہنے والا ہے اور گزشتہ 27 سالوں سے کینیا میں مقیم ہے۔ وقار نے بتایا کہ ایموڈمپ ایک فائرنگ رینج ہے اور ٹریننگ کی سہولت ہے، اور کیوینیا فارم میں جہاں قائم کیا گیا ہے، ان میں انسٹرکٹر اور ٹرینرز کے لیے جھونپڑیاں اور میسنگ کی سہولت بھی میسر ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ امریکی حکومت نے کچھ خصوصی گروپ کو نیم فوجی تربیت فراہم کرنے کے لیے کرائے پر دی ہے۔ یہ تربیت امریکی انسٹرکٹرز کے ذریعے ہی جاتی ہے۔ وقار احمد نے دعویٰ کیا امریکیوں کے ساتھ اس کا صرف ایک تربیتی رابطہ ہے جو اس واقعے کی روشنی میں منسوخ ہو گیا تھا، جس کی قیمت $4,50,000 تھی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ تربیت پانے والے کون تھے، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں امریکی حکومت کے ساتھ معاہدے کی شرائط کے تحت تربیت پانے والوں اور ٹرینرز کی شناخت پر پابندی کرنے سے شناخت پر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 23 اکتوبر کی شام کو وقار نے فارم کے ایک دور دراز علاقے میں امریکی انسٹرکٹرز کے لیے بش BQ کا اہتمام کیا، BQ کا، جنہوں نے ایک تربیتی ماڈل مکمل کیا تھا، اور پھر عشائیہ ہوا، پھر عشاشی موجود تھے۔ الوداعی عشائیہ کے ایک دن پہلے وقار کے بھائی خرم کے ساتھ کیمپ میں آیا تھا، اور ڈنر کے بعد ایک امریکی انسٹرکٹر خرم اور عرش شریف کے کچھ دیر پہلے ڈنر والی جگہ سے نکل گئے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے جی کہ عرش شریف بھی موجود تھے اس ڈنر میں، امریکن انسٹرکٹر بھی موجود تھے، اور پہلے وقار کے بھائی خرم کے ساتھ کیمپ میں آیا۔ ڈنر کے بعد ایک امریکن انسٹرکٹر خرم اور عرش شریف سے کچھ دیر پہلے ڈنر والی جگہ سے نکل گئے۔ انسٹرکٹر واپس ایموڈمپ کیمپ پہنچ گئے، جبکہ خرم اور عرش شریف نیروبی کی طرف بڑھے تو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ وقار نے خود اعتراف کیا کہ انہیں ARY کے طارق وسیع نے عرش شریف کو ویزے کا دعوت نامہ بھیجنے کو کہا تھا، اور کینیا پہنچنے سے قبل وقار کا عرش شریف سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ دعوت نامہ 19 اگست کو بھیجا گیا اور عرش شریف کا ویزا اسی دن منظور ہو گیا۔ عرش شریف نے دبئی کا سفر کیا۔ 20 اگست کو نیروبی، جہاں وقار کے چچا نے ان کا استقبال کیا اور انہیں رائل گریٹر اپارٹمنٹ کمپلیکس لے جایا گیا جو وقار کی ملکیت ہے۔ کمپنی نے اس جگہ کا بھی دورہ کیا کمیٹی نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں عرش شریف نے اپنے 2 ماہ 3 دن کینیا میں قیام کے دوران رہتے تھے۔ اس کی 11 منزلیں ہیں اور عمارت کے اوپر پینٹ ہاؤس ہے جس میں ایک بیڈ روم اور رہنے کا ہال اور کھلی باربیکیو جگہ۔ وقار اور خرم کا دعویٰ ہے کہ عرش شریف 2 ماہ کسی سے نہیں ملے اور نہ ہی کسی باہر گئے۔ مبینہ طور پر ایک بار وہ منی چینجر سے پیسے لینے گئے اور ایک بار خرم کے ساتھ مقامی باغ میں سیر کے لیے گئے۔ عرش شریف اس سے قبل 3 بار ایموڈمپ سفر کر چکے ہیں اور ایک وقت میں 3 سے 4 دن وہاں مقیم تھے۔ 22-23 اکتوبر کو ان کا یہ 4تھا دورہ تھا۔ وقار مقامی طور پر پولیس کے ساتھ مقامی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی بہت اچھی طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ جب خرم نے وقار کو بتایا کہ اس پر فائرنگ کی گئی ہے تو وقار نے ہی مقامی سینئر پولیس افسر کو بتایا، اور کینیا کی انٹیلیجنس سروسز یونٹ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ملیشیا اور خصوصی دستوں کے لیے ایک نجی تربیتی کیمپ چلاتا ہے۔ مقامی پولیس نے ارشد کی ذاتی اشیاء اس کے حوالے کر دیں۔ وقار کے مطابق ان میں سے ایک آئی فون، ایک آئی پیڈ، والیٹ اور 2 فلیش ڈرائیوز شامل تھیں۔ اس نے آئی فون اور آئی پیڈ NIS کے سینئر افسر جس کی اس نے جارج واگو کے نام سے شناخت کی کے حوالے کیا۔ ایک فرد عرش شریف کے قتل کے اگلے دن پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک افسر کو کچھ ذاتی اشیاء لینے کے لیے مسٹر شریف کے پینٹ ہاؤس کا دورہ کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ ہائی کمیشن کے افسر کے پہنچنے پر وقار نے NIS کے ایک افسر کو بلایا جس نے ہدایت کی کہ وہ پاکستانیوں کو کچھ لینے نہ دیں۔
इसी दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे के एक अफसर ने पाकिस्तानी को रोकने और जो कुछ भी वो ले रहे थे उसे जब्त करने के लिए भेज दिया। पाकिस्तान को रोकने की इन कोशिशों के बावजूद हाई कमीशन के एहलकार शवाहिद के कई कीमती मज़ामीन बरामद करने में कामयाब रहे, जिनमें वो सेल फोन, एक कंप्यूटर, ज़ाती डायरी शामिल थी और जो अरशद शरीफ के क़याम के दौरान इस्तेमाल में थी। इन अशिया को हाई कमीशन ले जाकर FFT के हवाले किया गया, जिसने इन्हें सील कर दिया और जो उन्हें ज़ाती तौर पर सफारती बैग में FFA के साइबर क्राइम विंग FIA के साइबर क्राइम विंग फोरेंसिक लैब के हवाले करने के लिए वापस ले गए। इस अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल ये चल रही है स्टोरी, तो ये बड़ी दिलचस्प और अहम रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।